अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है और अदालती कशमकश चल रही है, इस हवाले से बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है जनाब सैयद तनवीर अब्बास बुखारी साहब को, जो कि सीनियर कानूनदान हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान डेमोक्रेट रिफॉर्म पार्टी के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी रस्साकशी चल रही है और उस सिचुएशन में जो अदलिया की सूरत हाल है, क्योंकि आप निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हैं, इस हवाले से आपका नुक्ता नजर क्या है? दरअसल सादिया, बात यह है कि यहाँ मामला सिर्फ अदलिया की हद तक नहीं रह गया। हमारे आईनी अदारे जो हैं वो सब के सब सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं। किसी अदारे में सियासत थोड़ी है, किसी में ज्यादा है, और ये सियासत उस वक्त से ही उसकी दाग बिल डाल दी गई जब इन अदारों में हम सियासी तैनातियां करते हैं। लिहाजा ना अदलिया बची, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट बची, और ये सियासी मैदान पूरी तरह जब बन गया तो जाहिर है कि हर अदारा, हर शोबा जो है वो सियासती करने लग जाए तो फिर मामला तो खराब होना ही था। इस वक्त हमारे मुल्क की कश्ती हचकोले खा रही है, ना सियासी इस्तेकाम है, ना मुआशी इस्तेकाम है, और ना ही लोगों के लिए कोई रिलीफ है। सर, जानना ये चाहूंगी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत ने जो फैसला जारी किया है, हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए किस हद तक पाबंद है? इसका जवाब जो है ना बहुत आसान है। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग जो हैं इस बात को इस तरह वो फेंकते जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही क्या हुकूमती लॉबी है, क्या अपोजिशन है, क्या सिविल सोसाइटी के लोग हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि एक सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो मांग रही थी अपनी मखसूस नशिस्तें कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, खासतौर पे MNA जो हो गए हैं वो ओवर 90 या 90 के करीब हो गए हैं, तो उसकी तनासब से हमें मखसूस नशिस्तें खवातीन की और अकलीतों की दी जाए। और वो असल में हाई कोर्ट ने इनकी इस दावा को, बिल्कुल अपील को मुस्तरद कर दिया था। वो अब अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, तो वो अपील जो है मुस्तरद हो गई, डिसमिस हो गई। अब जब किसी भी अदालत में कोई फैसला जो है या तो एक दरखास्त गुजार के हक में आता है या मुखालिफ आता है, जब मुखालिफ आ जाए और लफ्ज डिसमिस आ जाए तो फिर वो फैसला कभी भी काबिल अमल नहीं होता। किसी अदारे, किसी फर्द या उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी उसकी पाबंदी करने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो एक हमने पंजाबी की बात है, पानी में मदानी डाली हुई है और बहस छिड़ी हुई है कि ना वो तो कह दिया गया PTI को नशिस्तें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि जब फैसला ही मुस्तरद हो गया, अपीलें मुस्तरद हो गई, तो उस जजेस के अजाफी नोट और रिमार्क्स की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इस पर बहस करने वाले भी अपना वक्त जाया कर रहे हैं और नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। यानी हुकूमत पाबंद नहीं है? बिल्कुल पाबंद नहीं। सही। सर, पूछना ये चाहूंगी कि अदलिया ने जमानत दे दी उस रऊफ हसन साहब को जो कि पकड़े गए, PTI के लीडर, और फिर उनके फोन से खुशरुबा इंकशाफात और चैट्स जो हैं वो लीक हुई। ऐसे शख्स को जमानत देना क्या करीन अज इंसाफ है? सॉरी, आपका मतलब ये PTI के रऊफ हसन की बात? जी जी बिल्कुल। बात यह है कि मेरा जुडिशरी में यानी मोर देन 3 डिकेड्स, यानी 35-36 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो फौजदारी प्रैक्टिस भी की है। मैं इस बात को समझता हूं कि होता यह है कि असल में कानून में एक शख्स ने जो किया होता है उसको उसके किए की सजा मिलती है, उसकी हद तक ही उस पर जुर्म और चार्ज लगता है। ये नहीं होता कि वो कर क्या सकता था। लिहाजा हुआ ये कि अगर उसको उन्होंने गिरफ्तार किया तो वो कोई खिलाफ मामूल नहीं था, दुरुस्त हुआ। मेरे मुताबिक कट इट शॉर्ट के ऐसे शख्स की बेल नहीं बनती थी, और ये फैसला भी मुतनाज़े है
اور اس کو کوئی مانے نہ مانے اس کی بیل نہیں بنتی تھی، اور اسی کے ہی انکشافات پر پھر یہ فیض حمید اور اس کے پورے نیٹ ورک کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت جو تھے وہ پکے تھے، اور جو آپ کا پولیس تھی اس نے ایک پراپر ہاتھ ڈالا تھا، ثبوت کے ساتھ ڈالا تھا۔ اگر ایک ملزم کے خلاف ثبوت بھی مل رہے ہیں تو نظام انصاف کس بنا پہ ضمانتیں دے دیتا ہے سر؟ یہ غریب عوام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ سادیہ، یہ آپ نے بہت نازک بات کر دی ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ غریب اور عام آدمی کے لیے انصاف کا معیار اور ہے، اور جو بہت ہائی پروفائل یا ملکی لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف اور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وقت لائے اور لائے گا کہ سب کے لیے یکساں انصاف ہوگا، اور یہ بالکل انصاف کے ساتھ بھی نا انصافی ہے کہ آپ غریب کے لیے کچھ اور فیصلے کرتے ہیں، امیر کے لیے کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ یہ متنازع فیصلہ ہے، بالکل اس طرح جیسے مخصوص نشستوں والا فیصلہ متنازع تھا۔ تو اب پوچھنا یہ چاہوں گی کہ وہ عدلیہ جس سے انصاف کی امید لے کے عوام اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہی متنازع فیصلے کرنے لگے گی تو پھر پاکستان کے نظام انصاف کو آپ بحیثیت قانون دان کس جگہ پہ دیکھتے ہیں، کس پائیدان پہ دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کا ایک لائن میں جواب دوں گا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل اسپیشلی یہ ہماری جو ہائی جوڈیشری ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، وہ تو خاص طور پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ بالکل پالیٹکس میں آ گئے ہیں، اور یہ قطعی طور پہ غیر قانونی، غیر آئینی رویہ ہے۔ اس کو بالکل جتنا کنڈیمڈ کیا جائے کرنا چاہیے، اور اس سے آگے میں یہ میری بات بڑی دور تک پہنچے گی، میں یوں کہوں گا کہ اگر ججز نے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلے کیے ہیں جو ایامی ہیں، تو انہوں نے اصل میں غلط کاروں کے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، اور قانون کے کٹہرے میں ان کو بھی لایا جانا چاہیے۔ سر بڑا آپ نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ والا سوال کیا، اسی پہ پوچھنا چاہوں گی، سہولت کاری میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز کا نام آ رہا ہے، بہت سارے نام ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا آپ کے پاس کوئی خبر ہے بریک کرنے کو؟ اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آیا یہ سہولت کاری کرنے والے ججز کو پکڑنے اور سزا دینے کا کوئی قانون موجود ہے، یا یہ بھی چھوٹ جائیں گے؟ اصل میں قانون تو ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں صرف گورنر اور ورکنگ منسٹرز اور صدر کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس کو کسی عدالت میں ورکنگ اور ان کے سٹنگ یعنی عہدہ رکھتے ہوئے طلب نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں۔ ججز کے خلاف بھی کیس ہوتے ہیں، اور ججز کو بالکل بطور ملزم کٹہرے میں طلب کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا؟ جی، اور اب آپ کا سوال یہ کیا جائے گا، میں اپنے جو ذرائع ہیں یا پھر اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں نہیں رکے گی۔ یہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، اچھا، اور اس کے بعد یہ فوج میں بھی دیگر حاضر سروس، ابھی میں اس کا نام نہیں لوں گا، ایک جنرل بھی جو ہے اس دائرہ کار میں آئیں گے۔ صحافیوں میں حسن نثار، اور اس کے بعد آفتاب اقبال، اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یہ ایک ڈاکٹر معیز ہے، اور یہ پاکستان میں ایک عمران ریاض ہے، یہ اور این ممکنہ بات آگے بڑھے تو کچھ اینکر بھی، خواہ وہ بڑے چینل جیو کے ہیں یا پھر یہ کسی عام چینل کے ہیں، وہ اس میں آ جائیں گے۔ ہمیں آنے والے وقت میں بالکل صفائی کرنی ہوگی، خواہ وہ فوج ہے، عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، یا کوئی میڈیا ہے، اس پر بالکل آنی ہاتھ سے ہم نپٹیں۔ سر آپ سے سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گی، بڑی خبر آپ نے بریک کی ہے کہ میڈیا ہاؤسز میں صحافیوں میں سے بڑے صحافی جو مانے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن مانے جاتے ہیں، عمران ریاض، حسن نثار اور آفتاب اقبال، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کس بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ بہت آسان جواب ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے سبھی کہہ رہے ہیں فیض حمید کی گرفتاری فوج کا انٹرنل اپنا ذاتی اور اندرونی معاملہ ہے۔ جی، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ فیض حمید کی اپنی سیاسی پارٹی کوئی نہیں تھی، اس نے جو بھی کوششیں کی، جو کچھ بھی کیا، ان کے لیے کیا۔ تو یہ ایسے مثال ہے کہ ایک شخص چوری کر رہا ہو، ڈکیتی کر رہا ہو،
اور مال دے رہا ہو کسی دوسرے شخص کو, تو جب وہ پکڑا جائے وہ کہے بھئی یہ اس کا ذاتی فیل تھا, مجھے اس سے کیا. لیکن چوری کا مال تو بینیفیشری وہ بھی ہے. اس لیے یہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نہیں بچ پائے گی, اسی طرح یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں انہوں نے حقائق کو مسخ کر کے اور دن کو رات, رات کو دن دکھاتے رہے ہیں, یہ پیسے لے کر. اور اس طرح یہ پی ٹی آئی کی 9 مئی کی سازش کا یہ حصہ بنے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ججز بھی میں دیکھ رہا ہوں, آن ڈیوٹی ججز کو بھی شاید اس میں لیا جائے گا, دائرہ کار وسیع ہوگا. کیا سر ان کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں یا محض ابھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں, قیاس آرائیاں ثبوت تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا ایک طرف اور وہ ڈٹ کے ان کی حمایت کر رہے تھے. 9 مئی کو کنڈمڈ کرنے کی بجائے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ٹھیک ہوا. اب میں 9 مئی کے حوالے سے ساتھ ایک اور آپ کو بات بتا دوں, میں یہ سے کہتا ہوں کہ اس نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ دیکھیں ایک لیڈر پکڑا گیا, احتجاج کرنا ان کے فالوورز کا حق تھا, تو وہ احتجاج ان نیچر ہوتا تو 10 20 30 شہروں میں ہوتا. یہ 200 مقامات پر ایک ہی وقت میں ایک دن میں جو بلوا ہوا, اور وہ بھی فوجی تنصیبات پر, یہ کبھی ایک دن میں یا اچانک نہیں ہو سکتا. یہ بنا بنایا منصوبہ تھا. لہذا اس منصوبے میں جو سہولت کار جج ہیں, جو سہولت کار جو غلط کو صحیح ثابت کرتے ہیں, وہ یہی بڑا ثبوت ہے کہ یہ جرنلسٹ بھی اس میں پکڑے جائیں گے. صحیح سر, سہولت کاروں میں صرف حاضر سروس یا ریٹائرڈ ججز اور میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کا نام ہی نہیں آتا, بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام بھی آتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی انفارمیشن ہے وہ, کیا ان کے حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ جی, یہاں آپ تھوڑا سا سوال کے اندر جواب آپ سن سکتی ہیں کہ قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ اپنا چارج چھوڑ چکا تھا, 9 مئی پھر ہوا تھا, اس لیے اسے یہ ایج ہے تھوڑا, وہ اسے کوئی سافٹ کارنر مل جائے گا. لیکن اصولاً تو اگر سچ پوچھیں تو وہ بھی ذمہ دار ہے. سر 2018 کا الیکشن انہوں نے ریگنگ کرنے میں پوری پراپر پلاننگ کی تھی, تو کیا اس کے اوپر وہ نہیں پکڑے جا سکتے؟ لیکن آپ کو یہ سادیہ سمجھنا پڑے گا کہ الیکشن کی ریگنگ اس وقت مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے فوج کو تقسیم کرنا اور معاشرے میں یہ فساد پھیلانے کے مسئلے پر ہم کام کر رہے ہیں. سر جاننا یہ چاہوں گی, آپ سینئر قانون دان ہیں اور عدلیہ اور نظام انصاف کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نظام انصاف نے خود کی جو صفائی ہے اس کا انتظام کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد شروع کیا ہے؟ یہ میں عدلیہ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے یہ شک ہے کہ عدلیہ کو ابھی شاید ہماری فوج یا ایجنسیاں یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے یا حکومت ہاتھ ڈالتے ہوئے شاید کوئی تاخیری حربے یا سوچے تاخیر کرے. ادروائز یہ جرنلسٹوں کو اور فوج کی پکڑ تو شروع ہو چکی ہے. سر بہت شکریہ. آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اس ادارے سے منسلک ہیں جو کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, یعنی نظام انصاف. عدلیہ کی بات کر رہی ہوں. عدلیہ میں کیا چینجز ہونی چاہیے, کیا چینجز ہو رہی ہیں, اور عدلیہ پاکستان کو خوشحال بنانے میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے؟ ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے. عدلیہ بالکل یہی عدلیہ صحیح ہو جائے گی, ریفارم ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. نمبر 1 تو یہ کہ ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سیاسی تعیناتیاں چھوڑ دینی چاہیے, اور اس کے لیے بھی باقاعدہ کوئی ریٹن ٹیسٹ اور امتحان ہونا چاہیے, پھر یہ جسٹس رکھے جائیں. اس کے بعد جو ہے دیگر جو چھوٹی ٹرائل کورٹیں ہوتی ہیں, یہ تو اپلیٹ فورم ہے, بڑی عدالتیں ہیں, تو ان ٹرائل کورٹس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر دے دیا جائے جو کہ میرے خیال کے مطابق, میرے ناقص علم کے مطابق جو ہے وہ ہماری لا منسٹری بھی کر سکتی ہے, ایسا کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیا جائے کہ ہر ٹرائل کورٹ کو 3 مہینے میں سول ہو یا فوجداری اس کو ختم کرنا ہوگا, اور اپیل 1 مہینے میں فیصلہ ہونا ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے تاخیری حربے بالکل برداشت نہیں ہوں گے. جو جائے تاخیری حربہ کرے اسے فارغ کر دیا جائے, تو بہت ساری تبدیلی آ جائے گی. آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ابھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ابھی تک ہمارے سیاستدانوں کے یہ برس اقتدار اور اپوزیشن دونوں ہی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, ان کے مفادات اس سے بہت وابستہ ہیں, وہ ایسا نہیں ابھی ہونے دیں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ نامی خاتون آئی تھی
اور سفارش کی گئی تھی کیونکہ یہ امراء کی بچی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی تھی کیونکہ ان کا انصاف غریب کے لیے کچھ اور تھا اور امیر کے لیے کچھ اور۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی فی الحال وہی صورتحال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف بہتر ہوگا، غریب اور امیر کی تخصیص کے بغیر انصاف قائم کیا جائے گا۔ آج کے آگہی سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔